बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और सैलाब ज़दगान की एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से मदद भी की जा रही है, टेंट्स भी फराहम किए जा रहे हैं, जो राशन है वो भी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आम लोग जो समाजी कारकुनान हैं या समाजी तंजीमें हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रिलीफ कैंप भी लगा रही हैं, साथ साथ डोनेशन कैंप्स भी मौजूद हैं। और इस हवाले से भी सिंध हुकूमत का भी ये कहना है कि जितनी तंजीमें या जो भी सियासी जमातें जो कि सिंध में मुतासरा लोगों की मदद कर रही हैं वो दरअसल हुकूमत का एक तरीके से हाथ बटा रही हैं। ये एक खुशाइन बात है कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी इस बात को वेलकम किया जा रहा है कि कोई भी समाजी कारकुनान, समाजी तंजीमें या सियासी तंजीमें जो सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहें, उनकी मदद में आगे आगे बढ़ें। उनको पूरी कोऑर्डिनेशन जो है यानी उनको प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो ये सामान जो है वो जो लोग इसके हकदार हैं उन तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, एक तरफ तो ये तमाम चीज़ें हैं और आपको ये बताते चलें कि आज मुल्क के कुछ हिस्सों में जो है ज़लज़ले के झटके भी आए जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पे 5.3 थी, जिससे रावलपिंडी, इस्लामाबाद ख़ास तौर पे मुतासर हुए, जहाँ कुछ झटके महसूस भी किए गए। हमारी दुआ भी यही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको इस किस्म की कुदरती आफात से बचाए रखे। नाज़रीन, इसके अलावा दूसरी जानिब आज ISPR की जानिब से एक बाकायदा एलामिया और बयान जारी किया गया जिसमें शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कल के फैसलाबाद के जलसे में जो उन्होंने यानी पाक फ़ौज के सरबराह के हवाले से बात की, मेरिट के हवाले से बात की। इन तमाम चीज़ों पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है फ़ौज में, ये कहना था ISPR का। और ISPR का मज़ीद ये कहना था कि नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम गुस्सा है और इस हवाले से जो है ना रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। नाज़रीन, लगता यह है कि इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी ये कहना है कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो फिर मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे और अदालत से फिर किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना रखी जाए। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी सेनेटर सहर कामरान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन नाज़रीन, हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से और सिंध में हुकूमत किस तरीके से सैलाब ज़दगान को रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी मैडम, इस वक्त अगर सिंध की सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ तो जो बारिशों के दरमियान तबाही मची वो अपनी जगह, उसके बाद जो सैलाबी रैला आ रहा है उसकी वजह से जहाँ पे शिगाफ लगाए जाते हैं या जहाँ पे बंद टूटने का ख़तरा होता है, उसके पेश नज़र जो स्पिलवेज खोले जाते हैं उनकी वजह से भी इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं और मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो मैग्नीट्यूड है इस पूरी डिवास्टेशन का वो इतना ज़्यादा है कि उसको अल्फाज में बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। यानी आप जब हम बात करते हैं 33 मिलियन लोगों की कि वो अफेक्टेड है, तो वो मतलब आप शुमार करें कि जो है उसको उनको रिलीफ पहुंचाना कितना बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। फिर आप सुबह सिंध की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 6-6 फुट पानी खड़ा है इस वक्त जो है जगह जगह पर। और फिर आप ये देखें कि जो दरियाओं में तूफानी है, सैलाब के खतरा है और फिर इतना मुश्किल जो है ना मरहला है कि एक तरफ शहर डूबते, एक तरफ देहात डूबते, एक तरफ जो है वो सैलाब जो है सब बहा कर ले जाने के लिए जो है वो तैयार है। और फिर बारिशों का पानी खड़ा हुआ है, बीमारियां हैं, जो लोगों के माल मवेशी घर बार सब तबाह है। तो ये जो एक ऐसी सूरत हाल है जिसका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से तन तनहा कोई हुकूमत या जो है हुकूमतें मिल के मुकाबला कर सकती है। ये हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। ये एक बिल्कुल एक कौमी यकजहती के साथ और एक बाहमी इत्तेफाक के साथ हो सकता है, क्योंकि जो लोग तूफान में मुश्किलों में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनकी तकलीफ अपनी जगह
لیکن وہ باقی تمام لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ریلیف پہنچایا جا سکے, کس طریقے سے ریسکیو کیا جا سکے, کس طریقے سے تکلیف جو ہے ان کو کم کیا جا سکے, کیونکہ ایک پہلی چیز ہے انسانی جانوں کو بچانا, پھر جو ہے ان کے املاک, ان کے مال مویشی, اس کو بچانا. جیسے تو سین کی میں سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آپ کو کیا بات بتاؤں. میں آپ کو یہ کہوں کہ 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ جو ایگریکلچر ہے تباہ ہو چکا ہے. لوگوں کے مال مویشی جو ہے وہ اس جو ہے بارش سیلاب کے اندر مر چکے ہیں, ان کا لائیولیہڈ جا چکا ہے, ان کے گھر بار ڈیمیج ہو چکے ہیں, وبائی امراض, پانی, واٹر بورن ڈیزیزز جو ہے وہ پھیل رہے ہیں. جو خواتین ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں, حاملہ خواتین کے اپنے ایشوز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آپ یہ کہیں کہ کسی بھی اتنے ان کی امیونٹی نہیں ہے, کوئی بھی بیماری ان پہ سب سے پہلے حملہ آور ہوتی ہے. مطلب یہ وہ ایشوز ہیں جن کے لیے آج ہم بولے کہ کوئی بیرونی امداد بھی آ رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ بہت لمبا طویل عرصہ لے گی. اور آج کا جو چیلنج ہے کہ کیا ڈوب گیا, کیا ڈوب رہا ہے اور کیا ڈوبنے سے بچانا ہے, یہ اہم سوال ہے. کہ جو ڈوب چکا وہ ڈوب چکا, جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانا ہے, اور کیا خوف ہے کہ آگے کیا ہو جائے گا. بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج از ریئل. یس, کلائمیٹ چینج از ریئل. پاکستان کا 1% حصہ ہے کاربن ایمیشن میں, لیکن ہم جو دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا ہم سب سے ایک وہ کہتے ہیں نا جو 10 ممالک جن کا شمار ہوتا ہے کہ وہ خطرناک ترین ایج پر ہے, ہم اس میں ہیں. ہم جو ماحولیاتی تغیر ہے اس کا شکار ہیں. تو یہ اس وقت میں تو صحیح بات ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں اپنے ایریا کو دیکھتی ہوں, سانجڑ کو, سنجوروں کو, میں وہاں کی مشکلات دیکھتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ کس طریقے سے چیلنج. سینیٹر صاحبہ, اس حوالے سے میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ تباہ کاریاں اپنی جگہ جو اس وقت موجود ہیں, لوگ متاثر ہیں, سیلاب متاثرین اپنی جگہ, ان کی آبادکاری ہے, لیکن جو ایک فصل تباہ ہو گئی اور اگلی فصل نہیں ہو پائے گی, جو کنڈیشنز اس وقت ہیں اس میں نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت اگلی فصل بھی جو ہے وہ لگ پائے گی. اس حوالے سے چاول اور گندم کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی حکومت کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. یہ تو ابھی سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اجناس کی شدید قلت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ایک جو کھڑی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی اور اب نیکسٹ جو آنے والی جو کراپ تھی وہ بھی نہیں ہو سکتی. کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ اگر آپ میرا دیکھیں گے سوشل میڈیا, جس چیز کو میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک تو تباہی آ چکی جو آفٹر میتھ ہے وہ بہت تھریٹننگ ہے. کیونکہ آپ خالی بات کریں چاول کی, اس کی آپ دیکھیں ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ایگریکلچر. آپ کی کپاس کی کاشت سندھ کے اندر 99 کیا 100% تباہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, سبزیاں ٹھیک ہے, لوگوں نے جو گھروں میں گندم وغیرہ بچا کے اسٹور کر, لیکن لوگ یہی کرتے ہیں گندم کی وزن پہ رکھ لیتے ہیں سال کے لیے کہ اس کو پسا کے جو ہے نا وہ آگے کھاتے رہیں گے 1 سال. وہ جو سب ڈوب گیا, وہ جو سبزیاں تھیں, ٹماٹر پیاز نہیں مل رہے, تو آگے جو ہے نا بالکل میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ, میں کبھی کبھی بات کرتی ہوں جب کسانوں سے, لوکل فارمر سے, حالیوں سے, تو مجھے کبھی ان کی جو ہے نا امیدوں کے اوپر جو ہے نا خوف سا آنے لگتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں ابھی پانی نکلے گا, ابھی ہم جو ہے نا سرسوں لگا لیں گے, ابھی ہم گندم لگا لیں گے. نہیں ہو سکتا, کوئی آسان نہیں ہے, پانی نہیں نکل رہا. شدید ترین غذائی قلت کا سامنا پاکستان کو ہوگا, شدید ترین. آپ کی جو ہے, آپ کی جو ایکسپورٹ ہے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, وہ بھی جو ہے نا دم توڑ متاثر ہو جائے گی. آپ کی اب یہ ہنگر, پاورٹی, انفلیشن, یہ ایک آسیب ہے جو کھانے کے لیے تیار ہے. تو اس کی مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی یقیناً حکومت کے سامنے پہلا ایشو جو تھا وہ ریسکیو, پھر ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اس کے بعد کا ہے. لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ تو میں سمجھتی ہوں یہ تو سالہ سال اس میں لگیں گے. یہ بغیر عالمی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں میٹ کیا جا سکتا. عالمی دنیا کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا آپ ہمیں جو امداد دے رہے ہیں. دیکھیں $10 بلین سے زیادہ کا اکنامک لاس ہے, اور اس سے زیادہ جو ہے آپ کا جو سوشل ایشوز ہوں گے, جو پاورٹی, ہنگر, یہ سب ہوگا. آپ ان کے بہت امپیکٹ ہوتے ہیں لانگ ٹرم. بالکل, تو یہ چیزیں ان کی ذمہ داری لینی ہوگی. میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے IMF کو اور دیگر مالیاتی اداروں کو بھی کہوں گی, آپ کی یقیناً آپ کی شرائط ہوں گی, آپ کی تجاویز ہوں گی, آپ کا نظام ہوگا, آپ سود لیں گے, آپ انٹرسٹ لیں گے, آپ اس کو رحم کریں ہیومینٹی کے نام پہ. اس لیے کہ ہم بات پاکستان کی نہیں بات کر رہے, ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں. ہم
ایک ملک کی بات نہیں کر رہے. ہم میڈم میں تو سمجھتا ہوں ہمارے قرضے بھی معاف ہونے چاہیے. بینکس جو ہیں وہ بھی دیوالیہ ہونے پہ انسالوینسی پہ قرضے معاف کرتے ہیں. یہاں تو پورے ملک کا اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بات کو انٹرنیشنلی اٹھایا جائے تو پاکستان کے قرضے بھی اس پہ معاف ہونے چاہیے اسی وجہ سے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. جی بالکل ہونے چاہیے. اور وہ لوگ وہ تمام میں کہتی ہوں کہ جو ایکٹیوسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے, یونیسیف کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کی آج کی جو امداد آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے, ہمیں اس امداد کی ضرورت ہے. لیکن 25,000 روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک فیملی کو مل رہے ہیں, لیکن آپ مجھے ایک فیملی کا حجم, مشکلات اور سب بتائیں. میں یہ بتا رہی ہوں کہ اسی لیے تو لوگ ہر چیز ملنے کے باوجود ان کے گلے شکوے, ان کا دکھ ختم نہیں ہو رہا کیونکہ میگنیٹیوڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے خیمہ بستی تو آباد کر سکتے ہیں, خیمہ صوبہ آباد نہیں کر سکتے. 1/3 آف پاکستان از سبمرجڈ, ڈوبا ہوا ہے آپ کا 1/3 ملک. اور ایسا اتنی ایک آزمائش کا مرحلہ ہے. اور یقین کریں کہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کہ بھائی میں آ جاتی ہوں تو میں وہاں کے سارے فارمرز کہیں گے آپ آئیں گی, ہم آپ کو کہاں رکھیں گے, ہم آپ کو کہاں کھلائیں گے, ہم آپ کو کس راستے سے لے کر آئیں گے. آپ ہمیں جو پیسے آپ نے آنے پہ خرچ کرنے ہیں وہ آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلائیں, تاکہ ہمیں کچھ بھیجیں تاکہ ہم پانی نکلوائیں تو کہاں نکلوائیں. مگر یہ سوچا کہ جی ایکسپلویشن کریں اپنے ہی کہیں زمین کے اوپر اور ادھر پانی جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کچھ نہیں, کوئی چیز کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے, ایکسپورٹرز نہیں مل رہے. اور پھر ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک میسج میں کہوں گی تمام بزنس کمیونٹی کو کہ آپ منافع کمائیں مگر لوگوں کے کفن بیچ کے منافع نہ کمائیں. آزمائش کے وقت قیمتیں مت بڑھائیں. آپ بالکل منافع کمائیں, آپ کا حق ہے, آپ کا کاروبار ہے, مگر آزمائش کے وقت آفت کے وقت یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کے حوالے سے بھی اور ہم کچھ بات آئی ایس پی آر کے بیان کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے جو کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جلسے میں خطاب کے حوالے سے رد عمل آیا ہے, اور جس پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے کو متنازع بنا رہے ہیں جس پہ ہمیشہ سے جس میں کہ ایک شفافیت کے ساتھ تمام تقرریاں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب اس کے حوالے سے پہلے سے یہ تمام باتیں کرنا جو ہے یہ اس نازک وقت میں پاک فوج کے لیے بڑے ایک یعنی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے افسوسناک بات ہے کہ وہ پاک فوج کو اس طریقے سے نشانہ بنا رہی ہے, اس کی اعلیٰ قیادت. ناظرین, اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, بلکہ ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد سے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. ہم یہ بھی بات کریں گے ان سے کہ ماضی میں بھی اس قسم کے بیانات آئے ہیں اور اب اس تناظر میں جبکہ عمران خان کے اوپر پہلے سے ہی ایک دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ بھی بنایا جا چکا ہے, اس کے بعد اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کا کیا اثر پڑے گا, ان کے جو مقدمے چل رہے ہیں ان پہ. اس کے علاوہ یعنی اس قسم کا بیان جو ہے یہ جس پہ کہ آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی آیا ہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان نازک حالات میں چیزوں کو بہتر کرتے, معاملات کو بہتر کرتے, لیکن اس قسم کی باتیں اس وقت کرنا جو ہے وہ حالات کی نزاکت کے حساب سے نہیں ہے. یعنی اس وقت جبکہ ملک میں ایک طرف سیلاب ہے, آج عمران خان کا دورہ بھی تھا سکھر میں اور وہاں وہ پہنچے, لوگوں سے باتیں بھی کیں. گاڑی میں بیٹھتے وقت ایک شخص نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب سکھر ڈوب رہا تھا تو اس وقت خان صاحب آپ کہاں تھے, لیکن عمران خان نے اس وقت یعنی اب اس شخص کی بات کو انسنا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے. یعنی یہ باتیں بھی اب تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ایک طرف یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں اور اب اتنے دنوں کے بعد سیلاب زدگان کے پاس جانا یا وزٹ کرنا, اسی حوالے سے کراچی میں بھی ان کا جو ہے وہ وزٹ کئی دفعہ مؤخر ہوتا رہا اور کبھی سیکیورٹی کی بنا پہ, کبھی بارشوں کی بنیاد پہ. یہی وجہ ہے کہ اب سندھ میں انہوں نے یہ جو دورہ شروع کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں کوشش کر کے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سندھ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کیا جا سکے, لیکن دوسری جانب لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بالکل بھی جو
یعنی لوگوں کو جو منصوبے تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، سندھ میں دورے نہیں کیے، سندھ کی عوام پر جو ہے نا وہ عوام کو توجہ نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو خاص طور پہ یہ دورہ ہے اس کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. بہرحال ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمیں اس وقت فون لائن پہ جوائن کیا ایڈوکیٹ راجہ انصاری نے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے. السلام علیکم راجہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب کیا فرماتے ہیں سر؟ یہ جو آج ایس پی آر کا اعلامیہ بھی آیا ہے، شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ایس پی آر نے عمران خان کے کل کے فیصل آباد کے جلسے میں جو تقریر کی انہوں نے، جس میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس سے عمران خان کے کیس پہ بھی فرق پڑے گا اور یعنی مزید ان کے خلاف کوئی کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں؟ بلند اقبال صاحب دیکھیں، ہمیں ایک بنیادی چیز ضرور سمجھنی پڑے گی. جی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بھی الیکشن ہوتا ہے کراچی میں یا اور کہیں کسی جگہ پہ، تو ایک پاپولر نعرے کی وجہ سے یا لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے وہ جیت بھی رہے ہیں، اور وہ ایک فیم بھی ہے عمران خان کا. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ فارن فنڈنگ سے چل رہی ہے. یعنی اس کو جتنے بھی فنڈز ہیں وہ دنیا کے باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے ہیں. لازمی بات ہے، کوئی جب پیسہ لگاتا ہے کسی بھی چیز پر وہ ایسے نہیں لگاتا، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ کام لیتے ہیں کہ جب ہم آپ کو اتنے بلینز آف ڈالرز دے رہے ہیں تو آپ ہمارے ایجنڈا پہ کام کریں گے. تو اس بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مسلسل جب سے پی ٹی آئی کی پیدائش ہوئی ہے اس دور سے لے کر جو جس طرح فارن فنڈنگ ان کو ملتی رہی ہے، وہ اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر پاکستان کو مسلسل ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایون ان کو حکومت بھی ملی، کے پی کے میں پہلی حکومت ملی، پھر مرکز میں حکومت ملی، انہوں نے پاکستان کے لیے قرضے تو بڑھائے لیکن ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا. میگا پروجیکٹ تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. تو یہ سارے انڈیکیٹرز، اور پھر اس کے بعد مسلسل اسلام کے خلاف باتیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں کرنا، اور اس کے بعد پھر آ کے ریاست کے خلاف بات کرنا، پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرنا. یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے، اس نے ٹیلی ویژن غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس کے 3-5 ٹکڑے ہو جائیں گے ملک کے. تو خاص طور پر یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ سارے انڈیکیٹر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انڈیا، اسرائیل، یورپ اور پاکستان کے جتنے بھی مخالف ممالک ہیں یا مخالف کمپنیز ہیں یا اس طرح کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیریل ہو جائے اور پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، ان کے اشاروں پر یہ جماعت یہاں کام کر رہی ہے. اس بات کو سب کو سمجھنا ہوگا، موجودہ حکومت کو بھی، اداروں کو بھی، عدلیہ کو بھی، اور اس کا مکمل بہترین انداز میں ایک ایسا بندوبست کرنا پڑے گا اس جماعت کا کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اس فتنے سے نجات مل جائے. ورنہ ہم تقریریں کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے فیم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اصل چیز کی طرف جانا چاہیے کہ یہ فارن فنڈڈ جو جماعت ہے یہ پاکستان کو کس طرح اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ یعنی یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوں یا کراچی میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، اب پھر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو پہلے کی جماعتیں ہیں یا جو روایتی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ عوام اچھا سلوک نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر بھی ویلکم کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ رہی ہے ہماری ہسٹری رہی ہے اس طرح. دیکھیں سندھ میں ایک کردار تھا، اس کا نام تھا پرو چاڈیو. وہ ایک بڑا نامور ڈاکو تھا 80s میں اور لیٹ 70s میں. اس کا بڑا فیم تھا سندھ میں. اگر پرو چاڈیو کو یہ اجازت دی جاتی کہ وہ سندھ سے الیکشن لڑے اور اس طرح اسے چھوڑ دیا جاتا اور اس کو سیاسی جماعت بنانے دی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں آج تک سندھ میں پیپلز پارٹی کبھی الیکشن جیت ہی نہیں سکتی تھی پرو چاڈیو سے. وہ اتنا فیم تھا اس کو، حالانکہ وہ ڈاکو تھا. اسی طرح آپ نے رابن ہوڈ کا نام سنا ہوگا، جو بڑا لٹیرا ہوتا ہے اور وہ بڑا آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فکشن میں اس کا ہیرو ہے. یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر ایک ورلڈ کپ جیت کر اور ساری چیزیں، اور وہ ایک اسٹیٹس مین کو اپنا
स्पोर्ट्स मैन की जो शाप है वो तो इस शख्स के ऊपर है ना। इसी तरह से फॉरेन फंडिंग के हवाले से जितना पैसा इसकी जात पर, इसकी शख्सियत को जो है वो पॉपुलर करने में और इसकी एडवर्टाइज पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर ये पैसा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दे दिया जाए और वो अपनी पॉपुलरिटी पे इतना पैसा खर्च करे तो शायद वो भी इतने फेमस बन जाएं। तो हमें इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना है, बल्कि इसको कोई इसका असर नहीं लेना कि ये किस तरह से फेम हासिल करके बैठा हुआ है और उसका वोट है। वोट टेम्पररी है, सिर्फ इसलिए है कि हमारे यहाँ आपने देखा है कि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल लोगों की क्या है, इवन पढ़े लिखे लोग भी वो उस हद तक सोच नहीं सकते हैं। तो ये एक हिप्नोटाइज किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को, और ये एक शहर में मुब्तला है और शहर टूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शहर टूटा करते हैं। अच्छा सर, शहर ये भी मुझे बताइएगा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इमरान खान की किसी भी सख्त बयान को या जो जिसमें इदारों को निशाना बनाया गया हो वो उसे मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ जो है ना मुंसलिक कर देते हैं और कहते हैं माजी में भी ऐसा होता रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, हिप्नोटाइज इसी तरह करते हैं ना कि लोगों को आप एक सच्चाई दिखाते ही नहीं। मियां नवाज शरीफ की स्ट्रगल रही है कि उन्होंने उनकी एक उनका बयानिया रहा है और वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। हमने वो बयानिया उस वक्त बनाया था जब इदारे इसको लेके आए थे और वो हम उनको बता रहे थे कि भाई ये फॉरेन फंडेड आदमी है, ये बेनकाब होगा एक दिन। उस वक्त वो हमारी बात नहीं मान रहे थे और आखिरकार वो जब बेनकाब हुआ तो आज इदारों ने अपने आप को न्यूट्रल किया, और जब न्यूट्रल किया तो हमारी तो जंग खत्म हो गई। हमारी तो जंग थी इतनी कि हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने आप को न्यूट्रलाइज करें और वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपना आईनी किरदार अदा करें। जब वो स्ट्रगल में हम कामयाब हो गए तो लाजिम बात है हमारी जात दुश्मनी तो है नहीं, हम फॉरेन फंडेड लोग तो है नहीं, गद्दार वतन तो है नहीं। जैसे ही वो हमारी एक शर्त जो है, जो आईनी शर्त थी, वो मानी गई और इदारे न्यूट्रल हो गए तो हमने अपनी जंग, हमने अपने सारे हथियार डाल दिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो हमने कहा ठीक है, ये जबरदस्त हो गया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये शख्स जिस एजेंडा पे काम कर रहा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को खोखला करता जा रहा है। और वो आपने देखा, अब ये तो बयान अभी आया है, उससे पहले जिस तरह वो शौकत तरीन, मुझे बताइएगा कि क्या ये तमाम चीजें सोच समझ के की जाती हैं या खान साहब किसी से मशावरत नहीं करते और जो समझ में आता है वो जलसे में फिलबदी बोल जाते हैं? नहीं जी, प्लानिंग के साथ है, ना सिर्फ प्लानिंग के साथ है, ना सिर्फ ये सोच समझ के करते हैं, बल्कि इन्होंने इस काम के लिए इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड इदारे हैं, जो आपको ट्रेंड करते हैं या पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो इन्होंने हायर किए हुए, और वो इदारे उन इदारों की हेड ऑफिस अमेरिका में, बरतानिया में, इसराइल में है, और वहां से वो इदारे इन्होंने ये पेड करते हैं उन्हें। जो फॉरेन फंडिंग है उसके हवाले से उनको मिलियंस ऑफ डॉलर में पेमेंट करते हैं, उनकी फीस देते हैं, और वो इदारे प्लानिंग के तौर पर इनको पूरा एक मिशन बना के देते हैं कि अब आपने ये बोलना है, आपने इस तरह करना है, अब आपने ऐसे करना है। ये इस हद तक बड़ी प्लानिंग है। मुझे बताइएगा राजा साहब के सदर मुमलिकत के हवाले से, यानी उनका जो बयान है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस वक्त सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं पाक फौज के, और उन्होंने भी लाताल्लुकी का इज़हार किया। उन्होंने कहा इस पे वज़ाहत जो है वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान खुद देंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, क्योंकि देखें, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो उनके पास सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तीनों मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, और उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि अपने हलफ के तहत वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं समझता हूं, मुझे यकीन है कि डॉक्टर आरिफ अलवी के पास बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो इंफॉर्मेशन जरूर होगी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि किस तरह से ये फॉरेन फंडिंग लेकर और पाकिस्तान को ये खाकम बदहन बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो लाजमी बात है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आज उन्होंने ये बयान दिया है, बल्कि वो ये बयान देने पर मजबूर हुए हैं बजाय इसके बावजूद कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को इसकी वजाहत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनके पास इस तरह की मालूमात भी पहुंचे जिससे वो अपने आप को पीटीआई से लाताल्लुक कर दें। तो ये क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन जरूर होगी इस तरह से। अच्छा, आप समझते हैं कि इस नहज तक भी हालात जा सकते हैं कि वो जो है वो लाताल्लुकी का भी इजहार कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जी, अगर उनके पास उस लेवल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के इदारों ने उनसे शेयर की है, जो इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं कि बीइंग प्रेसिडेंट उनको होनी चाहिए, तो फिर क्योंकि इतने खतरनाक फैक्ट्स हैं, मैं डॉक्टर साहब इसमें कोई भी एग्जिजरेशन नहीं कर रहा। मैं जानता हूं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और एक इंफॉर्मेटिव शख्स के हैसियत में कि इतने खतरनाक फैक्ट्स हैं
کہ جب پاکستان کے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا. سر لیکن خان صاحب تو ابھی بھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, عطیات لے رہے ہیں, یا سیلاب زدگان کے لیے مطلب اربوں روپے جمع کر لینا 2.5 گھنٹے میں, پھر بھی لوگ یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بلائنڈ ٹرسٹ کر رہی ہے 2.5 سے 3 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون میں مطلب اتنے پیسے جمع کر لینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں ان کو سپورٹ کر رہی ہے جو پاکستانی ہے, بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے؟ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خط لکھا گیا کہ یہ جو اکاؤنٹس ٹیلی ویژن پہ آ رہے تھے جس میں اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ 2 اکاؤنٹس ہیں بیسیکلی. ایک اکاؤنٹ میں 35,000 روپے پاکستانی آئے اور دوسرے اکاؤنٹ میں کوئی 65,000 روپے پاکستانی آئے. یہ جو 500 کروڑ اور 500 ارب کی جو بات ہو رہی ہے, یہ بھی ایک ہپنوٹائز کیا گیا ہے لوگوں کو. یہ بھی ایک اسی طرح ایک جادو ہے, ٹھگی ہے. یہ ٹھگ آپ نے وہ دیکھا سنا ہے, ٹھگز آف ہندوستان, یہ اسی طرح یہ ٹھگ ہیں بیسیکلی. یہ انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر, اگر مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کے خیال میں حصار باندھ دیتے ہیں آنکھوں پہ؟ حصار ہے نا, یہ حصار ہے, یہ جھوٹ, یہ جھوٹی پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیان بتا رہا ہوں. 2 اکاؤنٹ سے, ایک میں 35,000 ہے, دوسرے 65,000 روپے ہیں. سر ہو سکتا ہے باقی کوئی اور اکاؤنٹ سے جو بعد میں پتہ چلے گی جی ان میں پیسے آ گئے تھے. اچھا وہ تو جو چھپائیں گے تو وہ اللہ کو پتا ہوگا نا. ٹھیک. راجہ صاحب وقت کی کمی ہے, میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ایڈوکیٹ راجہ انصاری جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی آباد کاری کے حوالے سے. یعنی لوگ سیلاب زدگان کی مدد ضرور کر رہے ہیں اس وقت, ان کو ٹینٹس اور کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, راشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بے گھر ہوئے, جنہوں نے نقل مکانی کی, جو اس وقت سڑکوں پہ یا مختلف ریلیف کیمپس میں, خیموں میں موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ آباد کیسے کیا جائے گا, انہیں دوبارہ برسر روزگار کیسے کیا جائے گا, انہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیسے کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ناظرین, آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے دنیا کے لیے مثال پیش کی ہے. اگر ہم ایسے ہی بات کریں تو اخوت ٹرسٹ, جس نے سن 2001 میں کام شروع کیا, اور ڈاکٹر امجد ثاقب جن کا شمار پاکستان کے ایک بڑے فلنتھراپسٹ میں ہوتا ہے, جن کو کہ ایشیائی نوبل پرائز سے نوازا گیا, ریمون میگسائسا ایوارڈ سے, اور اس کے بعد ان کو نوبل پیس پرائز 2022 کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا. خاص بات یہ ہے کہ اخوت کے پلیٹ فارم سے 2001 سے $100 سے کام شروع کرنے والے ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں وہ $1 بلین جو ہے وہ غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اسلامک مائکرو فائننسنگ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے بینکوں کے بڑے ڈیفالٹ ریٹس ہوتے ہیں, لیکن اخوت ٹرسٹ اور ڈاکٹر امجد ثاقب کے جو ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے لونز دیے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا, ان کا ڈیفالٹ ریٹ نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے, کس طریقے سے لوگوں کی اسکریننگ کی جاتی ہے, یا انہیں یہ اتنا اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے سپورٹ کر کے کہ وہ ڈیفالٹ نہیں کرتے, یہ سب سے بڑی تعریفی چیز ہے. بہرحال ناظرین, ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اس وقت اخوت ٹرسٹ کے بانی و سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریمون میگسائسا ایوارڈ کے حامل ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام جناب, آپ کا بہت شکریہ کہ خبر کی خبر میں آپ نے ہمیں بھی خبر کے قابل سمجھا, بہت مہربانی. تھینک یو سر. سر ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ جو ہے آپ نے اس سے پہلے بھی نہ صرف جو آفات آئیں ان میں لوگوں کا ساتھ دیا, بلکہ لوگ تو جو عارضی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ آپ لوگوں کی آباد کاری یعنی دوبارہ آباد کاری ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. بات یہ ہے کہ ریسکیو بھی ہو گیا, ریلیف کا کام چل رہا ہے, لیکن میں نے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جب بھی ان لوگوں سے باتیں کی, اب میں نے بڑا ایک ہیکٹک ٹور کیا ان سے ملنے کا, کیونکہ ان لوگوں سے مل کر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے. تو سب سے بڑا سوال جو ان کی آنکھوں میں ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم ریلیف کے دنوں میں تو 15-20 دن کھانا کھا لیں گے, ٹینٹ میں رہ لیں گے, لیکن جب ہم واپس جائیں گے تو ٹوٹے ہوئے گھر ہمارے منتظر ہیں. ہمارا گھر کون بنائے گا, کیسے بنے گا, کہاں سے سرمایہ آئے گا؟ تو ہم اب ریلیف کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ ریہیبلیٹیشن پہ دے رہے چاہتے ہیں,
ہمارے پاس تجربہ بھی ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ فائنینشلی کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہم کم از کم 1 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں, اور یہ 1 لاکھ گھر یہ 2, 4, 5, 7 لاکھ روپے کا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ 60-70 ہزار 1 لاکھ روپے میں یہ گھر بنتا ہے. یہ میں نے ایکچوئل سچویشن دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں جی جو شہتیر ہمارے پاس موجود ہے, گارڈنرز موجود ہیں, بارش نے کھڑکی لوہے کی, دروازہ لوہے کا, اس کو نقصان نہیں پہنچایا, صرف ہم نے اپنا کچا گھر بنانا ہے, کچھ پکی اینٹیں لگانی ہیں. تو ہم 1 لاکھ گھروں کے لیے جدوجہد شروع کر رہے ہیں, تحریک شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم 1 لاکھ گھر 1 لاکھ روپے جو لیں گے یہ ہم بھیک میں نہیں لینا چاہتے, ہم آپ کو قرض حسن لیں گے. جس طرح کہ ہماری روایت ہے کہ ہم 180 ارب روپوں کے قرضے 40 لاکھ لوگوں کو دے کر پہلے ایک مثال قائم کر چکے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم 1500-2000 روپے اپنی آمدنی میں سے ہم ماہانہ دیں گے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسے واپس اس لیے کریں گے کہ اس سے کسی اور کا گھر بنے گا. یعنی آپ ایک نیکی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کریں گے کہ ایک شخص پھر دوسرا شخص پھر تیسرا شخص. اب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم 1 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں, کیسے بنے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لاہور یا صرف لاہور میں یا صرف کراچی میں یا صرف اسلام آباد میں 1 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو 1 لاکھ روپے کا عطیہ دے دے؟ جس کا گھر 10 کروڑ روپے کا ہے, جس کا باتھ روم 20 لاکھ روپے کا ہے, وہ 1 لاکھ روپے دے کے اپنے بالکل چلیں چھوڑیں اس کو. آپ یہ کہیں کہ 50-50 ہزار 2 لاکھ افراد دے دیں, 25-25 ہزار 4 لاکھ افراد دے دیں. تو یہ ایک, میں نہیں کہنا چاہتا کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, وہ جو کر رہی ہے وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن آپ کا فرض بھی تو ہے نا, میرا فرض بھی تو ہے نا, ایک عام شخص کا فرض بھی تو نا کہ ہمیں خدا نے اس طوفان میں ایک محفوظ چھت دے رکھی ہے, اور ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں اور اپنے حصے کی خوشیاں ان پر نشاور نہ کریں. تو یہ ایک تحریک چل رہی ہے, چلانا چاہتے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ پاکستان میں 1 لاکھ لوگوں کو کہیں نا کہ آپ 100 روپے روز عطیہ دے دیں, صدقہ دے دیں, تو یہ شام کو 1 لاکھ جو ہے نا 1 کروڑ روپے بنتا ہے. 1 لاکھ پاکستان کا 1 کروڑ روپے روز دیں تو 30 دنوں میں, 1 مہینے میں آپ دیکھیں یہ 30 کروڑ روپے بنتے ہیں, اور کتنا سال کا یہ اربوں روپے بن جاتا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, اور کوئی ایسا مشکل نہیں ہے پیسے اکٹھے کرنا. ریلیف کے معاملے میں لوگوں نے جی کھول کر پیسے دیے ہیں, تو ریہیبلیٹیشن کے بارے میں اب ہمیں سوچنا ہے, ان کو گھر دینے ہیں, اور ان کو پھر گھر کے بعد ہم ان کو روزگار کے لیے قرض حسن دیں گے, وہ زراعت کریں, وہ مال مویشی خریدیں, وہ کاروبار کریں. ہمیں اپنی قوم کو بھکاری نہیں بنانا. میں بڑے اصرار سے کہتا ہوں کہ دس اپرچونٹی از این اپرچونٹی ٹو بلڈ دس نیشن. اس قوم کو ایک اعتماد, ایک بھروسہ, خود انحصاری اور سیلف ریلائنس دینی ہے. تو سر آپ کا جو سورس آف ری فائنینس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ لوگوں کو قرض حسن دیں گے تو وہ سورس کیسے, لوگوں کی ڈونیشن سے جنریٹ کریں گے؟ جی ظاہر ہے, میں آپ سے یہی تو اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کے 1 لاکھ لوگ اگر اس ماڈل کو پسند کرتے ہیں, اخوت پر اعتماد کرتے ہیں, 20 سال سے ہماری کارکردگی آپ کے روبرو ہے, تو کیا 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ روپے پر ہیڈ نہیں دے سکتے؟ بالکل بالکل. اچھا سر, آپ یہ جو گھر بنا کے, جی سر, ہم آپ کو ان تمام گھروں کی تفصیل دیں گے کہ کس آدمی نے کہاں گھر بنایا, کیا اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے, کیا اس کا ایڈریس ہے, کیا اس کا فون نمبر ہے. ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم کام الحمدللہ کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک 25,000 گھر پاکستان میں بنائے ہیں, ماشاءاللہ 40 لاکھ لوگوں کو قرضہ دیا ہے. کسی ایک شخص کا نام ہم بٹن دبائیں گے تو 40 لاکھ لوگوں کا پروفائل نکل آئے گا, فون نمبر نکل آئے گا. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے یہ مدد دی گئی. تو ہم الحمدللہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ہم مسجد میں بیٹھ کر قرضے دیتے ہیں, اور ہم اس مکمل کوئی کسی قسم کی اس میں رازداری نہیں ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے. سر 2-3 شارٹ کوئسچنز آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو مجھے بتائیے گا کہ لوگوں کی سلیکشن کیسے کی جائے گی, کہ کس کو گھر کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں, جن متاثرہ علاقے ہیں نا سیلاب سے, وہاں پر ہمارے 400 دفاتر ہیں. ہمارے جو ملازمین ہیں وہ ان متاثر زدہ علاقوں میں جائیں گے, اور ان لوگوں سے مسجد میں ہم اعلان کر دیتے ہیں. اگر 100 200 300 گھرانے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان شرائط پر قرض حسن بغیر سود کے لینا
پسند کرتے ہیں کہ نہیں. وہ سب لوگ ایک باہمی ایک میوچل سپورٹ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گواہ بن جاتے ہیں, اور وہ اوپنلی کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی فقہ نہیں ہے, کوئی برادری نہیں ہے, ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے. تو اس مسجد کے انسٹیٹیوشن کو ہم سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا مرکز بنا لیتے ہیں. سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وقت محدود ہے, پروگرام اختتام کی طرف ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پوچھوں گا ہر امیر پاکستانی سے کہ کیا آپ نے اپنے حصے کا 1 لاکھ روپے کا ایک گھر بنایا؟ بس. اور رات کو سونے سے پہلے یہ سوال آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں, اور صبح اٹھنے کے بعد نماز کے وقت پوچھئے کہ کیا میں 10 کروڑ کے گھر کا مالک ہوں, 5 کروڑ کے گھر کا مالک ہوں, کیا میں نے کسی اپنے بھائی کا 1 لاکھ کا گھر بنایا؟ خود بنا دیں یا ہمارے توسط سے بنا دیں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر تفصیلات لے لیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خود بنا دیں, لیکن اس کو نا آپ گداگر نہ بنائیں. اس کو کہیں کہ میں نے پیسے واپس لینے ہیں, میں نے ایک اور گھر بنانا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر, بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, بانی و سربراہ اخوت ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر امجد ثاقب, جو کہ ریمون میگسیسے ایوارڈ کے حامل ہیں اور نوبل پیس پرائز 2022 کے لیے بھی ان کو نامینیٹ کیا گیا. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.